अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमद। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तौहीन अदालत की कार्रवाई अपने अंदर बेशुमार पहलू रखती है, क्योंकि इस कार्रवाई का आगाज़ जिस तरीके से हुआ उसने तो एक तरफ हामिद खान साहब के जो इमरान खान साहब के कौंसल थे उनके तो तोते उड़ा दिए, उनके तो रंग ही पीला पै गया। उन्होंने कहा क्यों होने लगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई का आगाज़ होते ही अतर में नल्ला साहब ने चढ़ाई की, उन्होंने इमरान खान पर दबाव डाला कि जनाब मुझे तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का बयान दिया जाएगा, मुझे तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का जवाब आएगा, इस किस्म के जवाब से दिल दुखा है, लीडर को सोच समझ कर बात करनी चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान का जवाब दे किस तरह लगता है जैसे इमरान खान को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने कौन सी बड़ी कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस किस्म के जब अतर मिन अल्लाह साहब ये वाले रिमार्क्स दे रहे थे तो उस वक़्त तो हामिद खान साहब एक दफ़ा तो हिल के रह गए कि यार इसका मतलब ये है कि अदालत बड़ी गुस्से में है और उन्होंने इमरान खान को छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई उसके साथ साथ अदालत के अंदर भी तनाव कम होता गया और जो एक माहौल था जो शुरू के अंदर खासा टेंस लग रहा था वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ ऐसे दो वाक़यात हुए जिसने अदालत के माहौल को बिल्कुल ही बदल के रख दिया, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब के जिक्र पर। फवाद चौधरी साहब का आपको पता है जब भी जिक्र आएगा तो कोई ना कोई बात होनी है। फवाद चौधरी साहब की हामिद खान साहब के साथ जिस तरह की दोस्ती है, जितनी मोहब्बत है उनके दरमियान, जितनी उनकी दरमियान दिली कुर्बत है, जैसे ही उसके इजहार का टाइम आता है तो फिर उस वक़्त तो बिल्कुल ही जो अदालत है वो तो इस तरह लगता है जैसे दोस्तों की एक महफिल है, वहाँ पर कह के फूट रहे हैं। बल्कि इमरान खान साहब भी हामिद खान साहब के रिमार्क्स सुनकर दिल खोल कर हंसे। मामला कुछ यूँ था कि एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब जब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने उस गुफ्तगू के अंदर हवाला दिया फवाद चौधरी साहब के हालिया टेलीविज़न इंटरव्यूज़ का, मेहर बुखारी साहिबा के साथ, कामरान शाहिद के साथ, काशिफ अब्बासी साहब के साथ। और उसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर इस बात का इजहार किया है कि माफ़ी तो चीफ जस्टिस को मांगनी चाहिए, जिस पर हामिद खान साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो उठ के खड़े हो गए और उनका ये कहना था कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शख्स यानी फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। उनकी तरफ से इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर कानून, साबिक वज़ीर इतलात व नशरियात के बारे में जब इस किस्म की उन्होंने फूल झड़े उनके मुंह से हामिद खान साहब से, तो ख़ुद इमरान खान साहब भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और खिलखिला कर हंस पड़े। वो भी सोचते होंगे कि यार हामिद खान ने भी तो मेरे दिल की ही बात कह दी है तकरीबन। लेकिन फवाद चौधरी साहब चूँकि इमरान खान साहब की लाइन और लेंथ पर रहते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके हामिद खान साहब को पार्टी से निकलवाया था, लेकिन वो फिर अब आ गए हैं पार्टी में और इस वक्त जो हामिद खान साहब हैं वो जो है अपने इमरान खान साहब के लिए पेश भी हो रहे हैं। आज की अदालती कार्रवाई जहां पर अपने अंदर बहुत सारे पहलू रखती है, उसके साथ साथ इस अदालती कार्रवाई ने दो इंपॉर्टेंट सवालात को भी जन्म दिया है। इसके साथ साथ इस जो सारी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद जो एक रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानी रख रहा है, क्योंकि वो जो दो सवाल मैं भी आपके सामने रखूँगा वो रद्द-ए-अमल भी तकरीबन उन्हीं सवालात के इर्द गिर्द घूमता है। इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एप्लीकेशन है जो दायर हुई है एक इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब दोनों के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। और दरख्वास्त दहिंदा एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक सियासी जमात है, उसके वो लीडर हैं, E7 इस्लामाबाद के वो रहायशी हैं और उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं शौकत तरीन साहब की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान को माशी बहरान के अंदर रहना चाहिए और KPK और जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की और उनसे एक ख़त तहरीर करवाने की कोशिश की जिसको IMF के पास भिजवाना था, ताकि IMF पाकिस्तान को जो भी उन्होंने कर्ज़ मंजूर किया है वो कर्ज़ के अंदर कोई रुकावट पैदा की जा सके। अच्छा, वो ख़त और वो जो उनकी ऑडियो लीक है उसकी बेस के ऊपर शहरी की तरफ से ये दरख्वास्त आई है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ बल्कि तैमूर झगड़ा जो वज़ीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के और वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी, इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों होना चाहिए? दरख्वास्त के अंदर भी इस बात की बड़ी सराहत के साथ वजाहत की गई है कि जनाब इमरान खान चूँकि पार्टी हेड हैं और ख़ुद शौकत तरीन साहब ने इस बात का इंकिशाफ अपनी ऑडियो टेप के अंदर भी किया और जावेद चौधरी साहब के साथ जो
ان کے پروگرام میں آئے تھے کل تک میں، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ خطوط لکھنے کا، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بنی گالہ میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر کیا گیا، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کارروائی سے الگ کر دیا جائے، ان کو بالکل اس سے بیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب بنیادی کردار ہیں اور اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے اشارے پہ کی جا رہی ہیں۔ یہ درخواست اب موصول ہو گئی ہے اور ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کا، کہ وہ پہلے اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں، کارروائی وہ کچھ کر نہیں سکتے، چھاپا مارنے کی وہ درخواست کرتے ہیں بنی گالہ پہ، ادھر سے جواب نہیں آتا۔ اس کے بعد جناب وہ فون جو ہے شہباز گل صاحب کا یا ان کا جو وہ مسودہ تھا جس کو انہوں نے پڑھ کے اے آر وائی کو بھی پڑھ دیا تھا، وہ ریکور کرنے کے لیے بنی گالہ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ملتی۔ بنی گالہ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ جناب کے پی کے کی پولیس نہیں آ سکتی اسلام آباد میں ہماری اجازت کے بغیر، پنجاب کی پولیس ہماری اجازت کے بغیر اسلام آباد میں نہیں آ سکتی، آزاد کشمیر کی پولیس ہماری اجازت کے بغیر اسلام آباد میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ آتے ہیں، وہاں پہ کے موجود بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عبوری ضمانت لینے کے لیے پیش ہوئے تو یہ جو جن علاقوں کی پولیس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، انہوں نے ٹکا مار کے اسلام آباد پولیس کو تتر بتر کر دیا اور وہ عمران خان صاحب کو واک تھرو گیٹ توڑتے ہوئے لے کے اندر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے بسی کی کیفیت ہے جو اس وقت طاری ہے، اور اس بے بسی کے اندر یہ ایک جو نئی درخواست آئی ہے انہوں نے ان کی بے بسی میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ اگر اس درخواست کے اوپر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، وہ کوئی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب آپ شامل تفتیش ہوں، تو ان کے لیے نئی مصیبت بن جائے گی۔ عمران خان صاحب کا کیا، انہوں نے پھر کسی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دینا آئی جی پنجاب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ڈی آئی جی پنجاب میں تمہیں، ڈی آئی جی اسلام آباد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کہہ سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، لہٰذا یہ جو دباؤ ہے وہ انتظامیہ پر آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن پر دباؤ آ جاتا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب عمران خان کے خلاف ہونے والی توہین الیکشن کمیشن یعنی توہین عدالت کی کارروائی سے خود کو ہٹا لیتے ہیں کہ نہیں یار میں نے نہیں اس کارروائی میں بیٹھنا، اب باقی جو الیکشن کمیشن کے 4 ممبرز ہیں وہ اس کی کارروائی کرے۔ عمران خان صاحب جلسے کے اندر خاتون جج کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ ریمارکس پاس کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو وہاں پہ بھی اس قسم کی اطلاعات ملتی ہیں کہ جناب یہاں سے بھی ان کو کسی قسم کا کوئی کشن ملنے لگا ہے، کیونکہ جس طرح یہ کارروائی کا آغاز ہوا، جس طریقے سے عدالت کے اندر کا ماحول تھا، وہ اس بات کی انڈیکیشن دے رہا تھا آغاز کے اندر کہ عدالت اس وقت غصے میں ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے اس جواب کی توقع نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب انکنڈیشنل ایک معافی نامہ لکھ کے دیں گے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے، عدالت کے آج کی کارروائی کا آغاز کرے گی، وہ یہ معافی نامہ پڑھے گی، معافی نامہ پڑھ کے کہے گی چونکہ اب عمران خان نے معافی مانگ لیا، خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، لہٰذا عدالت یہ شو کاز نوٹس واپس لیتی ہے اور عمران خان سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کے سکون سے کام کرو۔ وہاں پر عدالت کو دھچکا مل گیا، عدالت جو سوچ رہی تھی ویسی کارروائی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کا جواب جو عدالت سے پہلے میڈیا پر ریلیز ہو گیا، کل ہی یہ بات بتا دی گئی کہ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر آپ کو الفاظ برے لگے ہیں تو میں الفاظ واپس لینے پر تیار ہوں۔ تو وہ اس ماحول کے اندر کارروائی کا آغاز ہوا، بلکہ اس سے پہلے جب یہ عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکلے یہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ آنے تک، تو اس سے پہلے پورے عدالت کو خالی کرا لیا گیا، پوری عدالت کو خالی کرا لیا گیا، بلکہ عدالت کے اندر جو اسپیشل پاسز لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی باہر نکال لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کے پاس چیک کر کے اس کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر عمران خان صاحب کے لیے خصوصی جگہ تیار کی گئی، عمران خان صاحب کو اس خصوصی جگہ پر بٹھایا گیا جہاں پہ وہ عدالت کے بالکل سامنے موجود رہیں اور اپنے کاؤنسل کے بالکل ساتھ بیٹھے رہیں۔ اس سینیریو کے اندر، اس ماحول کے اندر اس کارروائی کا آغاز ہوا، اور جو کارروائی کے اندر جو 2 پہلو تھے، جو 2 سوال ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ غور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے میری نظر میں، کیونکہ اصولی طور پر جو میں نے عدالت چڑھائی کر رہی ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، تو سب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل اٹھ کے کھڑے ہوتے، حامد خان صاحب کھڑے ہوتے اور وہ عدالت سے اس بات کی استدعا کرتے
کہ جناب یہ جو عدالت ہے یہ ہمارے اگر اس جواب سے مطمئن نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم دوبارہ جواب عدالت میں ہم اپنا یہ جواب وڈرا کرتے ہیں, آپ کو نیا جواب دیں گے, اس کے لیے ہمیں ٹائم دیں. تو اس درخواست کے اوپر اگر عدالت ان کو ٹائم دیتی تو بات سمجھ میں آتی تھی. یہ پہلا نقطہ ہے, یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا وہ ریلیف دے دیا گیا, اور پھر جو موقع دیا گیا وہ تھا کہ معافی مانگیں عمران خان صاحب. یعنی موقع دینے کا مطلب یہی ہے نا کہ جواب دیں تاکہ عمران خان صاحب اس مرتبہ لکھ کے دیں کہ جناب میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں. تو یہاں پر بھی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گلے پر انگوٹھا رکھ کے معافی منگوانی ہے عدالت نے؟ عدالت کی اگر وہ بندہ جس نے کنٹیمپٹ کی ہے, جو ملزم ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, وہ اپنے جواب کے اندر کانٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جناب آپ میرا مقدمہ سننے کے اہل ہی نہیں ہیں, آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا کہ آپ میرے خلاف مقدمہ سنیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی قائم ہے کہ جناب میں معافی نہیں مانگوں گا, تو پھر تو ان کی اس خواہش کے مطابق مقدمے کو میرٹس کے اوپر آگے چلانا چاہیے تھا, بنسبت اس کے کہ ایک گنجائش تیار کر کے از خود ان کو یہ کہا جاتا کہ جناب آپ نے جو یہ جواب دیا ہے آپ کو ہم 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں, دوبارہ سوچ سمجھ کر بیان دیں. تو اس ایک رویے نے یہ دو سوال پیدا کیے ہیں کہ جناب جب ایک وکیل کی طرف سے کہا ہی نہیں گیا کہ جناب ہمیں ٹائم چاہیے, ہم اپنے جواب کو درست کرنا چاہتے ہیں, یا ہم دوبارہ اپنا جو جواب ہے تحریری جواب وہ سبمٹ کریں گے, اس استدعا کے بغیر ہی ان سے کہا گیا کہ جناب تسی آ جاؤ ہفتے بعد دوبارہ لکھ کے. تو اس نے ایک سوال پیدا کیا جس کے نتیجے میں جو ایک نئی بحث ہے اس کا آغاز شروع ہو گیا, بلکہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے, اور انہوں نے بھی یہ جو آج کا جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائلین کی جانب سے معزز عدالتوں سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا تو سنتے ہیں, لیکن عدالت کی جانب سے کسی سائل سے اپنے جواب پر نظر ثانی کی درخواست پہلی مرتبہ سنی ہے. یعنی کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ عدالت کہے کہ آپ اپنے جواب پر نظر ثانی کریں. عمومی طور پر تو جو اکیوزڈ ہے, جو ملزم ہے, جو سائل ہے, جو درخواست گزار ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب میں اپنے جواب کے اوپر نظر ثانی کروں گا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ جناب اس پر نظر ثانی کر کے لاؤ. پھر سعید غنی صاحب کا ایک اور ٹویٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین شکن, ہٹ درم اور ملک دشمن لاڈلے کی چاہت میں اچھے بھلے خود کو رسوا کر رہے ہیں. اس بات میں بھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کچھ اتنا زیادہ معاملہ, لیکن بات تو ایسی ہی ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. مریم نواز صاحبہ, ان کی طرف سے بھی آج کی پروسیڈنگ کے اوپر ایک ٹویٹ آیا ہے جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو, نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں. ترازو سیدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ والی بات بھی اپنے اندر بہت زیادہ وزن رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اگلی بات کی ہے انہوں نے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے, جنہوں نے انصاف کر کے عمران کی شان میں گستاخی کی تھی. اب یہ سوال تو اٹھیں گے, دیکھیں یہ جو کارروائی آج چلی ہے اس کے بعد یہ سوالات اٹھنا بنتا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے 3 لیڈرز ہیں جن کو نااہل کیا گیا. کس بات پہ؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ پر. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نہ صرف عدالت سے معافی بھی مانگی بلکہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ بھی چھوڑا, لیکن اس کے باوجود عدالت نے ان کے لیے نرمی نہیں دکھائی, ان کو توہین کا مرتکب بھی قرار دیا, ان کو سزائیں بھی دیں, ان کو نااہلی بھی بھگتنا پڑی 5 سال کی. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آج کی جو کارروائی کا جو کنکلوژن ہے اس سے اس بات کا تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنی غلطی کا ازالہ کر لیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ازالے کا موقع پچھلی مرتبہ کیوں نہیں ملا جب نہال ہاشمی, جب طلال چودھری, جب دانیال عزیز کی باری تھی, اس وقت بھی ہونا چاہیے نا. اور اسی تناظر کے اندر مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی زیادتیاں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کے سامنے آ گئی ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا یہ ترازو سیدھا نہیں ہے, ترازو کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف ہے تو پھر بات بالکل بدل جاتی ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر جو ایک سینئر لائر ہیں اور اس وقت وفاقی وزیر قانون بھی ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب,
انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کیس میں عمران خان کو موقع فراہم کیا گیا. تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کچھ حلقوں کے لاڈلے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہوں گی, یہ سوال اٹھیں گے, کیونکہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فیورٹزم ہے یا ان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ فیورٹزم ہو رہا ہے, پھر سوال اٹھتے ہیں, پھر ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. عدالت نے آج 12 بجے عدالت کھلنے کا جواب دیا نا. کسی نے نہیں آج ان سے کہا تھا کہ رات 12 بجے عدالت کیوں کھلی, کسی نے نہیں پوچھا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے خود اس بات کا ذکر کیا نا کہ سوال کیا جاتا تھا کہ رات 12 بجے عدالت کیوں کھلتی ہے. پھر انہوں نے عدالت کھولنے کو 12 اکتوبر کے مارشل لاء کے ساتھ جوڑا کہ 12 اکتوبر کو جس طریقے سے مشرف صاحب آگے تھے 12 اکتوبر 1999 کو, انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیغام تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. کیوں ایسا ان کے ذہن میں آیا؟ پھر اس درخواست کا انہوں نے ذکر نہیں کیا جس کو اگلے دن انہوں نے غیر مؤثر قرار دیا تھا. سوال پیدا ہوتے ہیں سر, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہیں, ان کو آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہے اس وقت جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو وزیر اعظم کے منصب پر بھی فائز رہا ہے, اس کی گفتگو میں لہجہ نرم ہونا چاہیے. خان صاحب شاید اینگری اولڈ مین ہیں, جذبات کے بہاؤ میں کسی ادارے کو نہیں چھوڑتے. چیف الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو بھی دھمکیاں انتہائی تکلیف دہ ہیں. امید کرتا ہوں اس کیس میں بھی ماضی کے اس معیار کو برقرار رکھا جائے گا. یعنی جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لیڈرز جس طریقے سے یوسر رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ وہی پیمانہ رہے گا, عمران خان کو نااہل کیا جائے گا. لیکن وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہل کر سکے, کیونکہ اگر عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آتا ہے تو پھر فیصلہ عوام کریں گے. اب اس سچویشن کے اندر جو یہ دباؤ ہے وہ یقینی طور پر عدالت کے اوپر آ رہا ہے, لیکن اس سے یہ ایک موقع بھی ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی جو ہے وہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ سپریمیسی آف دی لا ہے. اگر ہم نے جو قانون کی بالادستی کو, آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے تو اس اپرچونٹی کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. عمران خان کو معاف کر دیں, مجھے نہیں اس بات سے کوئی اعتراض کہ عمران خان کو آپ نے نااہل قرار دینا ہے یا قرار نہیں دینا, نہیں, وہ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن کم از کم عمران خان صاحب سے اس بات کا ان کو احساس تو دلایا جائے کہ جناب آپ جو کچھ آپ کے منہ سے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں, کسی کے بارے میں آپ کے منہ سے جو مرضی نکل جائے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کم از کم ان کی زبان کے اوپر کوئی پیرا تو لگے, انہیں اس بات کا اندازہ تو ہو کہ یار یہ ریڈ لائنز ہیں, ان ریڈ لائنز کو میں نے کراس کرنا ہے. کیا صرف اداروں کی توہین ہوتی ہے, شخصیات کی توہین نہیں ہوتی, پاکستانی لوگوں کی توہین نہیں ہوتی, پاکستانی اداروں کی توہین ہوتی ہے. میری اور آپ کی توہین کوئی معنی نہیں رکھتی, جن کو وہ ہر وقت جھوٹا, سچا, لفافہ, ملک دشمن 1 منٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے. تو سر پیمانے مقرر کر دیں ایک مرتبہ. بے شک عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, لیکن کچھ اس طریقے سے چھوڑیں کہ جو ہے وہ عزت وقار برقرار رہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.